नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आपको सलाम पेश कर रही है और शामिल करते हैं आपको आज की गुफ्तगू में। बड़ा मशहूर एक शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो यक क़तरा खून निकला। इंसान के जिस्म में एक ऐसा उज़ू है, इंसान की ज़िंदगी का दारो मदार उसी उज़ू पर है। जब तक वो धड़कता रहता है ज़िंदगी जारी और सारी रहती है, और जब ये ठहर जाता है तो ज़िंदगी ठहर जाती है। हम बात कर रहे हैं दिल की, चूँकि इसी से हमारा आज का मौजू जुड़ा हुआ है। इंसान के तमाम जज्बात और एहसासात का मंबा या सरचश्मा यही दिल है। एहसास से ख़यालात या अफ़कार जन्म लेते हैं और अफ़कार और ख़यालात बिलाखिर अमल पर मुंतज होते हैं। तो अगर दिल साफ़ है, दिल पाकबाज है, तो हमारे अफ़कार और ख़यालात भी पाकबाज होंगे, साफ़, और यकीनी तौर पर जो हमारे आमाल हैं वो भी अच्छे होंगे, नेक होंगे और खैर और भलाई लिए हुए होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो कौन से दिल हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जो दिल अल्लाह को पसंद है वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो दिल जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है वो कौन से हैं, उस पर इंशाअल्लाह हम मौलाना साहब से तफसील से रहनुमाई लेंगे। गुफ्तगू के ज़रिए एक छोटा सा वाक़या बयान कर देते हैं कि एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, ना ही तुम्हारे अमवाल को, तुम्हारे मालों को देखता है, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत आबिद व ज़ाहिद था, नेक था, पाकबाज था और इतना मुत्तक़ी और परहेज़गार था कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास इनायत उसके साथ कर रखी थी कि उसके सर पर अब्र का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा हमेशा साया फगन रहता था, साया किए हुए रहता था। एक मर्तबा उसके पास एक गुनाहगार, एक आसी शख्स आया तो उसने नहायत तहक़ीर के साथ उससे बात की, और ये अमल अल्लाह ताला को इतना नापसंद हुआ कि बादल का वो टुकड़ा जो उस नेक शख्स के सर पे होता था वो उस गुनाहगार शख्स के सर पर चला गया और वहाँ साया फगन हो गया। तो इस छोटे से वाक़े से यही पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखता है, क्योंकि नीयत का दारोमदार जो है वो इंसान के अमल का दारोमदार नीयत पर है, और नीयत का जो सरचश्मा है या नीयत का जो बीज फूटता है वो हमारे दिलों में फूटता है। तो मौलाना साहब, ये हंगामा हस्ती इस दिल से वाबस्ता है। अगर ये दिल ठहर जाए तो ज़िंदगी ठहर जाती है। इसी तरह हमारे जो आमाल हैं, खैर और शर, इन दोनों का तसव्वुर भी इसी दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नीयत इस दिल में जन्म लेती है, इस दिल में पनपती है। तो अल्लाह ताला, जैसे कि इस आयत में भी अभी जो बयान की गई, फरमाता है कि मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। तो अल्लाह ताला वो कौन से दिल हैं जो जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, या अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, जैसा कि अभी बयान किया गया और अर्ज़ किया गया कि दिल ये तमाम आमाल का एक मंबा है और सरचश्मा है, और वही दिल नूर ईमानी का भी मख़ज़न होता है, और उसी दिल के अंदर इनाद और दुश्मनी और निफाक भी मौजूज़न होता है। कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा में एक आयत है जिसमें पीछे से मुनाफिकीन का तज़किरा है, और इरशाद बारी ताला युखादिऊन अल्लाह, कि वो लोग अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। हालांकि वो लोग अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और वो लोग ईमान वाले नहीं हैं। मुनाफिक उसको कहा जाता है जो शख्स अपने ईमान का, इस्लाम का इजहार तो करे, लेकिन उसके दिल के अंदर निफाक और शिरक और बदबख्ती छुपी हुई हो। ये मुनाफिक नुफ़ुख़ से बना हुआ है, और ये उस चूहे को कहा जाता है जो चूहा अपनी सुराख से कभी निकलता है, और जब किसी को देखता है कि बाहर कोई मौजूद है तो फ़ौरन अंदर चला जाता है। ये उससे माखूज़ है और वहाँ से मुस्तंबत है। मुनाफिक की हालत यही होती है
کہ وہ جب موقع دیکھتا ہے تو اپنے ایمان کے اسلام کا اظہار کر دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اپنے شرک کا وہ اظہار کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے۔ آپ کی مجلس میں گیا تو کہا نہیں جناب ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں، ان کے مجلس میں گیا تو ان سے یہ کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی اور علامت بتلائی گئی ہے، اور انہی کے بارے میں کہا گیا ہے وَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کی دلوں کے اندر مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، شرک کا مرض ہے، بدبختی کا مرض ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس بدبختی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے، اس مرض کو اضافہ کر دیا ہے، اور فرمایا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ لوگ اپنے اس کذب بیانی کی وجہ سے، دروغ گوئی کی وجہ سے ہمیشہ عذاب علیم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا القلب المریض، جو دل کا مرض ہے، جس کے اندر خواہشات نفسانیہ ہوتی ہیں، خواہشات نفسانیہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ایسے ہی اس کے اندر شرک چھپا ہوا ہوتا ہے، نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے اندر بددینی چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے اور دل کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، جیسے جسمانی بیماریاں ہمارے جسم کو کمزور کرتی ہیں، اسی طرح دل کی بھی بیماریاں ہیں۔ ایک تو ظاہری بیماریاں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ دل کا مریض ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، وہ پریشانی ہے۔ اسی طرح دل کی جو باطنی جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، دلوں کو اندھا کر دیتی ہیں۔ وہ دل جو دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتا، وہ دل جو بظاہر دھڑک رہے ہیں لیکن بے حس ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، وہ دل کیسے ہوتے ہیں مولانا صاحب؟ ایک وہ بھی دل ہے جس کو القلب العاصم، القلب العاصی، القلب العاصی، جی، گنہگار دل، جی، یا ایسے ہی وہ دل جو دل اندھا ہو۔ ایک تو ہے کہ انسان آنکھوں سے اندھا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا دل اندھا ہو گیا ہے۔ آنکھوں سے اگر آدمی اندھا ہے تو اس سے راستہ نہیں دکھائی دے گا، القلب الاعمی، ہاں القلب الاعمی، اس سے راستہ نہیں دکھائی دے گا۔ لیکن وہ دل جو دل اندھا ہوگا، جو دل اندھا ہوگا، اس سے بصیرت ہی چھین لی جائے گی۔ کسی چیز کے اچھے ہونے کی، برے ہونے کی، صحیح ہونے کی اور درست ہونے کی یہ جو صلاحیت ہوتی ہے، جو امتیاز ہوتا ہے، یہ سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وجود، جناب رسول اللہ کا وجود، اللہ کے وحدانیت اور اس کی بالادستی، اس کا قادر ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں ایک اللہ کا وجود ہے۔ بے شک۔ ایک فارسی کا شعر ہے، ہر گیا ہے کہ الزمیں رویت، ہر گیا ہے کہ الزمیں رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، کہ زمین سے ایک اگنے والا تنکا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی صانع ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی موجد ہے۔ اگر ہمارے پاس میں آنکھیں نہ بھی ہوتی، ہم اس دنیا کو دیکھتے بھی نہ، اس سنسار کو نہ دیکھتے، اس ہستی کو بھی نہ دیکھتے، کائنات ہستی کو نہ دیکھتے، تب بھی ہمارے اوپر ایمان فرض تھا۔ اللہ کو مان لینا، اللہ کو تسلیم کر لینا ہے فرض تھا، اس لیے کہ اس وجود کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو دل دیکھ کر کے محسوس کر لیتا کہ ہاں اس کا کوئی خالق ہے، کوئی صانع ہے، کوئی موجد ہے، اور جو بنانے والا ہے، خالق ہے، وہ ایک ہے۔ اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات کے بنانے والے، رچنے والے اور سجانے والے کا ایک ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو دل کا درست ہونا اور صاحب بصیرت ہونا اور دل کا کھلا ہوا ہونا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جہاں سے حق کی اور باطل کی تمیز اور فرق ہوا کرتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی دور رہ کر بھی اویس قرنی ہوتا ہے، اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ دل کی آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، گواہی دیتی ہیں، اور اس پر پھر انسان کا دل مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، یقین جو ہے وہ محکم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ دل بھی ہے جو دیکھ رہا ہے سب کچھ، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے،
پھر بھی غفلت کا شکار ہے، جسے ہم القلب اللہی بھی کہہ سکتے ہیں، لہو و لعب کا شکار ہے، یا القلب غافل جو کہ غفلت کا شکار ہے اور اس کو آخرت کی بھی فکر نہیں ہے، دنیا کو بھی سنوارنے کی فکر نہیں ہے. یہ دل کیسا ہے؟ یہ دل بھی اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. جو قلب اور جو دل اللہ رب العزت سے، اللہ کے وحدانیت سے، اس کی بندگی سے ناواقف ہو جائے اور ناواقف ہو کر کے اپنے آپ کو غفلت میں اور اللہ بیزاری میں، دین بیزاری میں، رسول بیزاری میں جو اپنے آپ کو گزار رہا ہو اور اس کے اندر لگا ہوا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا بدھو، اس سے بڑا نادان آدمی کوئی اور ہو سکتا ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبق یاد کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا اس کائنات ہستی کے اندر، اس دنیا کے اندر، نہ کہ ہمیں چھٹیاں گزارنے کے لیے لہو لعب کے اندر اور غفلت میں پڑنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا اس دنیا کے اندر. آج لوگ کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ میں کہ جناب آج تو ہماری چھٹی ہے، آج ہم چھٹی پر ہیں، آج ہم ریسٹ کر رہے ہیں. ریسٹ کس بات کا؟ چھٹی کس بات کی؟ تعطیل کس بات کی؟ تعطیل یہاں کسی چیز کی نہیں ہے، بلکہ وہی آدمی دانا ہے، وہی آدمی بینا ہے جو آدمی اپنے کام کو، اپنے اوقات کو بروئے کار لاتے ہی اس کا صحیح استعمال کر لے. آج ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے گھروں کا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اوقات کو یوں ہی لہو لعب کے اندر غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن اس کو کام میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. کون ایسا آدمی ہے جو اپنے گھر میں چھٹی کے دن بیٹھا ہوا ہو اور یہ کہے اپنے بچوں سے کہ بیٹا ایسا ہے، آ جاؤ سب لوگ بیٹھتے ہیں اور ذرا کچھ دین کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں، چلو وضو کے فرائض کے بارے میں ذرا مذاکرہ کر لیتے ہیں، وضو کی سنتوں کے بارے میں تذکرہ کر لیتے ہیں، غسل کے فرائض کے بارے میں تذکرہ کر لیتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قیام کیسے کیا جاتا ہے، رکوع یا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، آؤ اس کے بارے میں تذکرہ کر لیں، یا وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، آؤ اس کے بارے میں تذکرہ کر لیں. بلکہ ہر کوئی خواب غفلت میں، خواب نسیاں کے اندر ہے، اور باپ ہے تو الگ مست ہے، ماں ہے تو الگ مست ہے، بچے ہیں تو الگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں. اور بزی کیا ہیں؟ ایک موبائل کیا آ گیا ہے ہمارے ہاتھوں میں، جس نے ہماری اور سماج کی زندگی کو بالکل بیکار اور خراب کر رکھا ہے. لہو لعب کے جتنے بھی مشاغل ہو سکتے ہیں سب کچھ موبائل کے اندر ڈال رکھا ہے. اسی کے اندر لوڈو بھی ہے، اسی کے اندر تاش بھی ہے، اسی کے اندر گیم بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی اپنے اوقات کو خراب کر رہا ہوتا ہے. تو القلب اللہی، القلب الغافل، یہ بہت ہی بیکار کی چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کی یاد سے، خدا کے ذکر سے، خدا کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں. اور کسی صاحب نسبت آدمی نے کہی، کیا اچھی بات کہی ہے کہ بدل دے میرے مولا دل بدل دے، الہی دل بدل دے، بدل دے میرے مولا دل بدل دے، گناہوں میں یہ ڈوبا دل بدل دے، اور میرا غفلت میں سویا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. تو اللہ رب العزت سے تو ہماری یہی دعا ہے کہ الہ العالمین جو غافل دل ہے، یہ لہو لعب والا جو دل ہے، اس کو غفلت سے، نسیان سے، ہوا و حرص سے نکال کر کے یاد خدا کے اندر اس کو لگا دے. بالکل مولانا صاحب، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے اور واقعی ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ تعالیٰ. القلب العاصی تو ہو چکا، جس میں کہ ہم نے کہا کہ وہ گنہگار دل بھی ہے جو کہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. ایک وہ دل ہے جس کے سامنے حق کی صداقت موجود ہے، حقانیت موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات پر جو ہے وہ قائم ہے اور وہ اس حقانیت اور صداقت کو تسلیم نہیں کرتا. ابو جہل کی ہی مثال اگر ہم لے لیں تو یہاں تکبر بھی آ جاتا ہے. تو القلب المتکبر یا القلب العاصی، جو وہ ایسا گنہگار جو حق کو تسلیم نہیں کرتا، یہ دل کیسا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ القلب العاصی، القلب المتکبر. القلب العاصی جو گنہگار دل ہے، اور اس گناہ کو تھوڑا سا اگر ہم اس کو وسعت دیں، اس کو پھیلا دیں، تو اس میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جو گناہ ہے دنیا کا، وہ اللہ رب العزت کو نہ ماننا، اللہ کو تسلیم نہ کرنا. اس کائنات ہستی کو دیکھ کر کے، اس نظام کو دیکھ کر کے اس کو تسلیم نہ کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ اور نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد میں، دیکھنے کے بعد میں جو آپ کے معجزات ہیں، اور آپ کو تسلیم نہ کرنا، آپ کو نبی نہ ماننا، آپ کو رسول نہ ماننا، اور آپ کو خاتم الانبیاء نہ ماننا، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے. کیا مکے والے نہیں جانتے تھے کہ ہاں یہ نبی و رسول ہیں؟
کیا مدینے والے نہیں جانتے تھے؟ یہود و نصارہ نہیں جانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مدینے والے یہود تو ان کو، اللہ کے رسول کو ایسا جانتے تھے، ایسا پہچانتے تھے کہ جیسے کہ کوئی اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے، ایسے ہی وہ جانتے تھے کہ ہاں یہی خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ لیکن انہوں نے حقانیت کو، صداقت کو باوجود کہ جاننے کے، پہچاننے کے، انہوں نے چھپایا ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی گناہ اور نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں مولانا صاحب وہ دل جو بے انتہا سخت ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے دل تو ایسے سخت ہو چکے ہیں جیسے کہ پتھر بھی جو ہے وہ کبھی پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایسے سخت دل جن کے اندر نہ کوئی نرمی ہے اور نہ ان پر کسی بات کا اثر ہوتا ہے، یہ دل کیسے ہوتے ہیں؟ اسی کو آپ القلب المتکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، تکبر ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے، بہت ہی برا مرض ہے، اور اس کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ کبھی بھی آپ متکبر آدمی کو سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، متکبر آدمی آپ کو سلام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سلام کرنا یہ اپنے آپ کی طرح سے جھکانا ہے۔ البادی بالسلام بری من التکبر، سلام کے اندر پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہے۔ اور تکبر ہی ایک ایسی چیز تھی اور ایک ایسی علامت تھی مکے والوں اور مدینے والوں کے دلوں کے اندر، جو راہ حق کے درمیان میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ اپنے آپ کو مکے کا بڑا مانتے تھے، امیر و کبیر مانتے تھے، سردار مانتے تھے، اور وہاں نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کا مطلب یہ تھا، پیشوا ماننے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی رہبری اور آپ کی پیشوائی تسلیم کی جائے، آپ آگے آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلوں، آپ کوئی کہیں تو میں آپ کے حکم کی بجا آوری کروں۔ یہ تکبر بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور تکبر اللہ رب العزت کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کرے گا تو میں اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، تکبر مکن زینہار ہے پسر کہ روزے زدشتس درائی بسر، تکبر زدانہ بود نا پسند غریب آئے دی مان از ہوش مند۔ یہ فارسی کے اشعار ہیں جس پہ تکبر میں بہت ہی اچھا کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ تکبر یہ صاحب دلوں کو، عقل مندوں کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت متکبرین کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر علی اللہ وضعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جو شخص تکبر کرے گا اللہ اس کو ذلت اور نکبت کی پستی میں ڈال دے گا۔ بالکل مولانا صاحب، اور دلوں کی سختی کی ایک اہم ترین وجہ جیسے آپ نے بتایا وہ تکبر ہی ہے۔ جو دل نرم ہوتے ہیں ان میں تواضع ہوتی ہے، ان میں انکسار ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو بے تحاشا دل آپ کی طرف کھنچتے تھے، کیونکہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ بڑی شفیق سی، نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ ہمیشہ، بیشتر اوقات لوگوں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہمیشہ۔ شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہے جب آپ اپنے پیغمبری کے جو جاہ و جلال اور جو پیغمبرانہ شان ہے، وہ شاید ایک آدھ ایسا موقع تھا جب لوگوں کی نظر اس طرح پڑی آپ کے چہرے پر اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئے۔ آپ کی جاہ و جلال، آپ کا روب ایسا تھا جو ہم اب خود فراموشی کے عالم میں چلے گئے، ورنہ وہ جو کشش لوگوں کو کشا اسلام کی طرف لے کر آتی تھی، وہ آپ کے رخ انور کی وہ خوبصورت اور پاکیزہ اور شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ اب ہم آتے ہیں مولانا صاحب اس دل کی جانب جس پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صم بکم عمی فہم لا یبصرون، ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ تو یہ جو ختم ہے، مختوم ہے، القلب المختوم ہے، یا وہ قلب جس پہ کہ ایک طرح کا غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ غلاف کیسا ہے اور اس غلاف کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے، یا اس مہر کو جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے کس طرح توبہ استغفار کے ذریعے ہم زائل کر سکتے ہیں؟ ابھی جو پہلے آپ نے کہا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن شریف میں اس کو کوڈ کیا گیا ہے، پورا نور مجسم بیان کیا گیا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا قلبی لانفضوا من حولک، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحم و کرم کا ایسا پیکر بنایا ہے کہ جو آدمی آپ کو دیکھتا ہے وہ بالکل کشا آپ کی طرف چلا آتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ سخت دل ہوتے
سخت دل ہوتے اور آپ کے چہرے مہرے پر بشاشت نہ ہوتی اور آپ خندہ پیشانی کے ساتھ میں معاملہ نہ کیا کرتے، قساوت قلبی ہوتی آپ کے ہاں، تو جو آپ کے دائیں بائیں جو پروانہ وار بیٹھے رہتے ہیں اور چشم ابرو پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے دائیں بائیں نہیں بیٹھا کرتے۔ اور یہ ہنر جو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعی کسی اور کے اندر صلاحیت نہیں تھی جو اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ودیت فرمائی تھی۔ رہی بات القلب المختوم کی، کہ وہ دل جس پہ پر مہر لگا دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکیا جب کوئی ڈاک لے کر کے آتا ہے تو لفافہ بند ہوتا ہے، بہت سے لفافے ایسے ہوتے ہیں اس پہ مہر لگا ہوا ہوتا ہے، مہر لگا ہوا ہوتا ہے۔ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز رکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی کھوٹ یا ملاوٹ نہیں ہے اور اس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ تو جو دل مہر زدہ ہو جائے، یعنی سیلڈ ہے، ہاں سیلڈ کر دیا گیا، جو دل مہر زدہ ہو جائے، جس کا قرآن شریف کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دل پر ایسی مہر لگا دی ہے، ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب جتنے بھی حواس خمسہ ہو سکتے ہیں اور جہاں سے نور ایمانی ان کے دلوں کے اندر جا سکتی ہے، چاہے وہ آنکھ ہو اور چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ منہ ہو، چاہے اور دیگر حواس ہوں، جہاں سے نور ایمانی ان کے دل کے اندر منتقل ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے وہاں مہر لگا دیا ہے۔ اب کوئی طریقہ اور کوئی راستہ نہیں بچا ہوا ہے وہاں تک ایمان کے پہنچنے کا۔ اس کیفیت پر اگر کوئی آدمی پہنچ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی خطرناک کیفیت ہے، پھر وہاں انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کا حال ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ جیسا ہوتا ہے۔ یعنی یہ انتہا ہے، بالکل انتہا درجے کی فہم لا یرجعون، یعنی کہ وہ وہاں سے مراجعات ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اس کے اندر مہر لگا دی گئی ہے، وہ سل پیک ہو چکا ہے، تو آپ کیسے اس میں ڈالیں گے؟ اس میں آپ کیسے کسی چیز کو ڈال سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات اس کو توڑنا پڑے گا، کھولنا پڑے گا، تب وہ چیز ڈلے گی اور اس میں کوئی چیز داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں تو کوئی راستہ اور طریقہ ہی نہیں ہے اس کو توڑنے کا اور کھولنے کا، اور قرآن شریف نے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ واپس لوٹتے ہی نہیں ہیں، لوٹنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حواس خمسہ جہاں سے نور ایمانی اس کے دل کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں، اس کو بالکل بریک کر دیا گیا ہے اور وہاں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور محفوظ رکھے، کہ ہمارے دلوں کو دلوں میں نرمی ڈالے اور ہمارے دلوں میں وہ تمام کیفیات پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تاکہ دنیا بھی سنور جائے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور مقربین میں ہوں۔ دو کالرز ہیں، عشرت اعظم گڑھ سے اور راشدہ راجستھان سے۔ راشدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، عشرت صاحبہ سوال بتائیے۔ عشرت صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی بہن، ہمیں سوال بتائیے، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ وعلیکم السلام جی، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جی ہمارے یہاں ہمارا میکے مکان بننے والا ہے، اس کی خیر برکت کے لیے کی دعا بتا دیں مولانا صاحب۔ اور سارے لوگ بیمار رہا کرتے ہیں، روٹی بھی نہیں رہتی ہے، بس اسی لیے ہم سوچے بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، کاغذ قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب کی رہنمائی ہوگی۔ راشدہ بہن آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایک عورت ہو، میرے دل کی بات سمجھو گی آپ۔ باجی آدمی کو کتنا کما کے دینا چاہیے، عورت کو کتنا جائزے کما کے دینا۔ ہر وقت یوں کہتے ہیں کہ مجھے تجھے بھی سب چاہیے گھر، تو بھی پیسے دے، نہیں تو گھر جا، مجھے ہر وقت یہ بات کہتے ہیں۔ ماں لگ نہیں ہے گھر کے اندر، آدمی بہت ذلیلات کرتا ہے میرے ساتھ۔ آپ کی شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ 12 سال 13 سال ہو گئے، مجھ سے کہتے ہیں کما کے دے، تو رہے نہیں تو جا، نہیں تو بھی ساتھ ساتھ خیر کرو۔ ہر وقت مجھ سے کمائی مانگتے ہیں، میں 50 روپے روز کی محنت کرتی ہوں، میرے بچوں میں اٹھا دیتی ہوں، میرا بھی کچھ نہیں کرتے، میرے شوہر کی برائی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں بہت پریشان ہوں۔
یہ آنسو جو آپ کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انشاءاللہ بہت قیمتی ہیں. تہجد کے وقت اٹھیے اور یہ باتیں جو آپ نے ہم سے کہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں, وہ ضرور راستے نکالے گا. بقیہ انشاءاللہ رہنمائی مولانا صاحب کی آپ تک ضرور پہنچے گی بہن. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا درد ایک عورت ہونے کے ناطے نہ صرف یہ کہ مجھ تک پہنچا ہے, یقینی طور پر مولانا صاحب بھی ایک باشعور اور ذی شعور انسان ہیں, وہ بھی آپ کے درد کو سمجھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. کاغذ اور قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا. بہت ساری دعائیں خیر آپ کے لیے. 1-2 کالرز اور ہیں. گروگرام سے ذیشان صاحب, فرمائیے ذیشان, سوال کیا ہے؟ ذیشان ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. جی بھائی, ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. جی میرا سوال یہ ہے, جیسے میں رات میں جی سن رہا ہوں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے ذیشان, اور اس کے بعد تفصیل سے اپنا سوال بتائیے. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے میم, ہاں مجھے رات میں سوتے وقت ایک عورت دکھائی دیتی ہے. ہاں جی. اور وہ جیسے مطلب میری گردن پہ اثر کرتی ہے, اور آیت الکرسی پڑھ کے جیسے چاروں طرف پھونک بھی مارتے ہیں, اور اس کے بعد بھی آتی ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. کلثوم سے بات کر رہے ہیں, گورکھپور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسے باجی میرا سوال یہ ہے, جیسے میری دوست ہے, اس کے شوہر پیسہ بہت زیادہ نہیں کماتے ہیں, اس کے پاس زیور ور ہے, تو وہ یہ جاننا چاہ رہے مطلب ہم پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں. اس کے پاس جو زیور ہے, سونا یا چاندی دونوں ملا کے, وہ اس مقدار کو پہنچتا ہے جہاں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہے اس کے پاس نا, سولے ایسے مطلب زیادہ ہے اس کا, سونا زیادہ ہے, چاندی کم ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے, جیسے میرے ابو ہیں تو وہ مطلب اپنے مطلب پورے شریر سے بہت پریشان رہتے ہیں. کچھ ہے نہیں, دوا بہت ہو رہی, لیکن جہاں تک میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. پورے جیسے کتنا تھکان, تھوڑا سا بھی اگر کہیں چل کے آ رہے ہیں تب بھی جیسے کتنا تھکان ہے, اور پیر ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے دونوں. اس کے لیے مطلب کوئی ٹھیک ہے. بہت سارے سوال ہیں. پہلے عشرت صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں. مکان تعمیر ہو رہا ہے ان کا, خیر و برکت کے لیے دعا. گھر میں سب لوگ بیمار رہتے ہیں, اس کے لیے کوئی دعا. اور رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت دے, اس کے لیے کوئی دعا. دیکھیے, جہاں تک مکان کا مسئلہ ہے, مکان اگر تعمیر ہو رہا ہے اس میں, تو بہتر یہ ہے کہ ایک سورہ یاسین شریف پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد کچھ کیلیں لے لیں. 4 کیل تو کم سے کم لے ہی لیں, اور ان کیلوں پر سورہ یاسین شریف دم کر کے چاروں کونوں پر اس کو بنیاد کے اندر اس کو لگا دیں, گاڑ دیں اس کو. تو انشاءاللہ العزیز تمام آفت و بلیات سے وہ مکان بھی اور مکان میں رہنے والے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. رہی بات کاروبار کی اور خیر و برکت کی, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ الصمد 1000 مرتبہ اور یا لطیف 133 مرتبہ حضور قلب کے ساتھ میں خلوص کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز کاروبار میں نفع ہوگا, برکت ہوگا. بیماریوں سے دور رہنے کے لیے, بیماریوں کے تعلق سے اگر کوئی اس طرح سے بیمار ہے یا مرض کے اندر مبتلا ہے, تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کے 131 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام اتنے زور سے کہ وہ سن سکے, اس کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اس کو افاقہ ہوگا. جی. راشدہ صاحبہ کا سوال, دکھ بھرا سوال, اپنے تمام درد کے ساتھ مولانا صاحب ہم سب کے دلوں میں اتر گیا. اب رہنمائی درکار ہے آپ سے. دیکھیے, یہ بہت ہی ضلالت کی بات ہے, بہت ہی کمینگی کی بات ہے کہ مرد اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو, اپاہج اور مفلوج بنا ہوا ہو, اور گھر سے کام کے لیے نہ نکلے, اور اپنی بیوی کے اوپر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہو اور تکیہ لگائے ہو. یہ نہایت درجے کی ضلالت ہے, اور نہایت حد درجے کی کمینگی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی کمائی کو کھائے اور اس پر نربھر رہے, اور اس سے اپنے گزر بسر اوقات پائے. مرد کی مردانگی یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے, نگراں بنایا ہے. تو صرف باتیں بگھارنے کے لیے نہیں, صرف بکواس کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو عملی زندگی میں لانے کے لیے مرد کو اسٹرگل کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, کما کے لانا چاہیے, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو اس کی پرورش اور دیکھ بھال کرنی چاہیے. اور یہاں تو معاملہ الٹا ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور صحیح سمجھ دے. ان خاتون سے میری درخواست یہ ہے کہ یا واجدو 111 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھ کر کے پانی میں دم کریں,
خود بھی پئیں اور اپنے شوہر کو پلائیں. اور ایک چیز سے ایک وظیفہ چھوٹا سا یا برو کر کے ہے، اس کو 200 مرتبہ پڑھ کر کے صرف اس کو شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. آپ نے یہ واجد 11 مرتبہ جی بتایا. 111 بار. 111 بار. جی، جی. کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کسی وقت میں پڑھ کر کے پانی میں دم کریں اور خود بھی پئیں اور شوہر کو پلائیں. اور یا برو کتنی بار پڑھنا یہ ہے؟ 200 مرتبہ پڑھنا. یہ صرف شوہر کو پلائیں. شوہر کو. بہت شکریہ. بیبی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا مکان کا کام چل رہا تھا تو مستری نے پیسے تو لے لیے پورے، جس میں پیسے کی بات ہوئی تھی، اور کام آدھا چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کے لیے کوئی دعا کی آ جائے وہ کام کر دے پورا. اور ایک تو سوال بہن یہ ایک ہے، بات یہ بتائیے آپ نے پورے پیسے کیوں دے دیے؟ ایڈوانس کیوں دے دیے؟ وہ ان کے لیے ضرورت تھی کہ ہماری دادی بیمار ہیں بہت، اپنا حال وہ بتا رہے تھے، پریشانی تو دے دیا اس لیے. اب یہ پتا تھوڑی سا ہمیں. چلیں آپ نے نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا. دعا بتائیں گے. دوسرا سوال کیا ہے؟ جی سلیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائی بھائی. جی گھر میں جو ہے پریشانی حال رہتے ہیں، کبھی بیوی کبھی ہم کبھی بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اور گھر بھی الجھن رہتا ہے. اور اس کے بعد بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچے پڑھنے لیے بیٹھتے ہیں اور کچھ دن پڑھتے ہیں پھر ذہن اس کی بھٹک جاتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہی پریشانی حال ہے. اور کیا واقعی کئی طرح کی پریشانی ہے، کیا کریں مولانا صاحب؟ ہاں جب پریشانیاں ہر طرف سے گھیر لیں تو اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح. عربی کا یہ شعر ہے اور سورہ علم نشرح میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو انسان کو حوادث سے مصائب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حوادث آتے ہی اس لیے کہ انسان کو آگے اٹھائیں، اوپر لے کے جائیں. گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے لو لگائیں. وہی حالات کا لانے والا بھی ہے، وہی ختم کرنے والا بھی ہے. توبہ استغفار کریں، صدقہ نکالیں اور کم سے کم استغفار کی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیحات پابندی کے ساتھ میں صبح و شام پڑھیں. انشاءاللہ جو حوادث آئے ہیں، پریشانی آئی ہیں، یہ ختم ہوں گی. درود شریف کی تسبیح اگر 100 بار اور لگا لیں آپ ساتھ میں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا آپ کو. اور نماز کی پابندی؟ نماز کی پابندی تو خیر ہے، یہ وہ سب کے لیے ہے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین. ذیشان نے بتایا خواب میں ایک عورت ہے جو آتی ہے اور ان کو پریشان کرتی ہے نیند کی حالت میں. ان سے درخواست میری یہ کہ جب سونے لگیں وہ تو بسم اللہ کے ساتھ میں الحمد شریف ایک بار پڑھ لیں اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں. یہ پڑھتے ہیں لیکن نہ جانے کتنی بار. میں اور بتلا رہا ہوں ان کو آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد چاروں قل پڑھیں. چاروں قل پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے ہاتھوں میں دم کریں اور دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیں اور قبلہ رخ سونے کی کوشش کریں. دائیں کروٹ پہ سوئیں اور اپنا سینہ اوپر کر کے نہ سوئیں. اپنا سینہ اوپر کر کے نہ سوئیں. انشاءاللہ اس کو کر کے دیکھیں تو آپ کو آرام ملے گا. نہ ہوگا تو پھر بتلائیے گا، انشاءاللہ کوئی اور وظیفہ بتلایا جائے گا آپ کو. جی معین الدین صاحب اندور سے. فرمائیے معین بھائی سوال کیا ہے؟ معین الدین صاحب جی فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ. میری چھوٹی بہن ہے، اس کو 2 سال سے کڈنی کی بیماری، عمر ان کی 48 سال ہے. جی ابھی دو دن سے ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے، گھر پہ بڑھیا ٹائلس لگی وغیرہ. اس کے باوجود وہ کہتے کہ ابھی گڈھا کسی نے کر دیا ہے، مٹی اتنی ساری پڑی ہے. کبھی بولتی ہے دیوار میں اتنی ساری چیٹی جا رہی ہے. اچانک جنا معلوم کیا ہو گیا ان کو. ٹھیک ہے. آنکھوں سے کم دکھنے لگ گیا. جی یہ کیفیت یاد رکھیے گا مولانا صاحب. ایک کالر اور ہیں بنگلور سے. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. جی مہر فرمائیے. مجھے 2 سوال تھے میرے. پہلا تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ جو 1 سال کا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو رکھتے جب میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز تو پڑھتی ہوں بٹ دھیان تو اسی کے اوپر رہتا ہے کہ وہ گر نہ جائے، کیونکہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس کو دیکھ بھالی کرنے کے لیے گھر پہ. تو میں نماز 5 ٹائم ٹرائی کرتی ہوں پڑھنے کی، بٹ میری نماز کہاں تک مطلب صحیح ہے یا غلط ہے، میں کیا کروں؟ اگر اس کو سلا کے پڑھتی ہوں تو قضا ہو جاتی ہے، اگر اس کو رکھ کے پڑھتی ہوں تو میرا سارا دھیان جو ہے نماز پہ اس کے اوپر رہتا ہے کہ کہیں بچہ گر نہ جائے کچھ ایسا کر کے. تو مجھے مولانا ایک بات بتائیں مہر، آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ 1 سال کا ہے.
हाँ 1 साल का है। तो अगर आप उसे गाँव तकिए या किसी चीज के साथ बैठा दें नमाज के करीब ही कहीं पर, तो फिर गिरने का तो कोई सवाल नहीं है। नहीं, कोई और नहीं है ना घर पे मेरे अलावा देखने के लिए उसको। मैं अपने बगल पे बिठा के रखती हूँ उसको, जानी माज के बगल पे सारे उसके खिलौने सब। हाँ ये ठीक है। चले दूसरा सवाल। दूसरा सवाल तो मैं भूल गई बात करने के चक्कर में। इंशाल्लाह अगर याद आ जाएगा तो कभी। चलिए, अल्लाह ताला आपके मसाइल, आपके तमाम मसाइल दूर बच्चे के लिए थोड़ा दुआ की कर दीजिए बस। इंशाल्लाह। छोटा सा बच्चा है तो दुआ की दरखास्त। अल्लाह दीन और दुनिया दोनों में सुरखरुई अता करे। जी मौलाना साहब। देखिए बड़ी अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को और तमाम हमारी माँ और बहनों को इससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही नेक जज्बा है और कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं। मान लेता हूँ अगर आप नमाज़ पढ़ रही हैं, बच्चा आपका उठ करके मुसल्ले पे आके बैठ जाता है और आप सजदे में जा रही हैं, तो आप अपने बच्चे को उठा के साइड में कर दे, सजदे में चली जाए। इसमें कोई हरज नहीं, ना नमाज आपकी टूटेगी, ना नमाज में कोई खलल होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके क़ुलूब को, आपके दिल को देख रहा है। खुद अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ा करते थे, आपके नवासे आपके साथ में खेला करते थे और आपके सजदे में आपके नीचे आ जाया करते थे। हाँ, तो कभी कांधों पे सवारी होती थी। मौलाना साहब दूसरा पहलू देखिए ना कि वो बच्चा जो माँ को नमाज पढ़ते दिख रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी सादत है। बहुत बड़ी सादत की बात है, मुबारकबाद है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने माँ से वो नमाज को सीखेगा और नमाज की रहमतें बरकतें उसके दिल के अंदर आएंगी। इंशाअल्लाह वो भी नमाजी होगा इंशाअल्लाह। शादाब साहब बिहार से। जी शादाब भाई फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं नेशनल क्राइम हेड हूँ। हमारे मोहल्ले से एक लड़की गायब हो गई, इरम नाम है, इरम कौसर जी। तो 3 दिन से पुलिस उसको छानबीन कर रही है, कहाँ चले गए। उसके माँ बाप भी काफी परेशान है, तो इसके लिए कोई वजीफा या कोई दुआ ऐसा कर दीजिए कि वो लड़की जो है वो अपने घर जल्द से जल्द वापस आ जाए। पुलिस से लेके हम लोग सारे लोग परेशान हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मौलाना साहब। उसके लिए मोहतरम एक वजीफ़ा बहुत ही अच्छा है और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से वो वजीफ़ा मनक़ूल है। जो भी ज़िम्मेदार हैं घर के, वो फ़जर की सुन्नत पढ़ लें। फ़जर की सुन्नत पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठे बैठे अव्वल आखिर में 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ें और 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें। 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, 41 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ें, उसके बाद फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, फिर उसी जगह पर खड़े होकर के फ़र्ज़ नमाज को भी फ़जर की नमाज पढ़ना है। तो ये तकरीबन 41 दिन का अमल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल में बहुत तासीर रखा हुआ है। एक बार दोहरा दीजिए मौलाना साहब। फ़जर की सुन्नत के लिए जैसे मुसल्ला बिछा लेते हैं घर में या मस्जिद में, तो वहाँ सुन्नत पढ़ लें। उसी जगह पर बैठे बैठे 3 बार आप दरूद शरीफ पढ़ें। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में 41 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें, फिर उसी जगह पर आपको खड़े होकर के फ़जर की फ़र्ज़ नमाज को भी पढ़ना है। जगह चेंज नहीं करना है, बदलना नहीं है जगह को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2-3 दिन में ही इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट आ जाएगा। इंशाअल्लाह। आप भी इस मसले को मौलाना साहब याद मैं रखिएगा। दुआ हूँ अल्लाह खुसूसी रब्बुल दुआ की इज़्ज़त से कि दरख्वास्त अल्लाह है। रब्बुल इज़्ज़त उस बच्ची को बखैर और आफियत अपने घर तक वापस लाए इंशाअल्लाह। और हम भी दुआ करेंगे शादाब के बहुत जल्द आप इंशाअल्लाह ये खुशखबरी सुनाएं कि वो बच्ची अपने घर तक आ गई है, अपने घर वालों को मिल गई है। सायरा कोटा राजस्थान से। सायरा बताइए सवाल क्या है? सायरा हमें सुन पा रही हैं? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए सायरा। राब्ता नहीं रहा। लखनऊ चल रहे हैं शाजिया के पास। जी शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सलाम बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहा है। बहुत तहे दिल से इसको मुबारकबाद देना चाहते हैं। शुक्रिया बहन, शुक्रिया जी। और माह रमजान की आमद है आप सबको और तमाम आलमी इस्लाम के मुसलमानों को बहुत बहुत अल्लाह तौफीक दे। आमीन आमीन। अल्लाह तमाम लोगों के लिए इसे खैर बरकत का बायस बनाए। बहुत शुक्रिया सायरा इन प्यारी प्यारी दुआओं के लिए। जी और कुछ? और आप सब हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सब पूरे जितने भी खानदान में हैं सबके लिए दुआ फरमाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हम सबको भी तौफीक दे कि हम इस माह सियाम में रोज़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें। खुसूसी दुआ इंशाअल्लाह मौलाना साहब ज़रूर करेंगे। एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी अब्दुल शफीक साहब आपको सुन पा रहे हैं। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए।
جی میرے والد صاحب کو 90 سال ہو گئی اور انہوں نے بہت تکلیف میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کچھ پڑھیں. کس طرح کی تکلیف؟ مدرسہ سے کچھ باتیں کریں. انہیں کیا تکالیف ہیں, کیا کس طرح کی پریشانیاں ہیں؟ پریشانی ایک تو اولڈ ایج کی پرابلمز ہوتی ہیں. 7 سال ہو گیا بیڈ میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مولانا صاحب بستر پر ہیں اور بڑھاپا ہے. دونوں پیر جو ہے ان کی کام نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شفیق بھائی پہلے بیبی صاحبہ کا سوال لے لیں. مستری نے پورے پیسے لے لیے اور وہ چلا گیا, اب مکان بھی ادھورا ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, کیا کریں؟ یہ اصل میں ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے, اور بہت سارے اس طرح کے جو 3rd کلاس کے اس طرح کے جو مزدور ہیں ان کی حرکتیں ہیں. اب بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے, یہ عام ہے, یہ وبا عام ہے. اور میں نے ابھی 1-2 دن پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم طاقتور کو تو ظالم کہتے ہیں لیکن مزدور کو ظالم نہیں کہتے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے, یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور خود میں یہاں اس ظلم کا شکار بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے یہاں اس طرح سے کام ہو رہا تھا اور خود اپنے ہاتھ سے 10,000 روپے دینے کے لیے, مسجد تعمیر ہو رہی تھی ہمارے یہاں گاؤں میں, تو اس نے کہا کہ آپ اتنے روپے دیں گے پھر ہم کام کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پیسے لو, کام کرو. 10,000 روپے لے لیا. وہ شخص مسلمان مزدور تھا, راجکی تھا, لیکن وہ الٹا واپس نہیں آیا. دوسرا ہائر کیا گیا, لایا گیا, اس نے کچھ دن کام کیا, اس نے پیشگی 5,000 روپے لے لیے اور اب تک وہ فرار ہے, اب تک وہ نہیں آیا. تو اس طرح کے معاملات ہیں لوگوں کے. اب وہ 10,000 روپے کتنے دن کھا لیں گے, جب 5,000 روپے کتنے دن کھائیں گے؟ اب ایسے لوگوں کے یہاں بے برکتی نہیں ہوگی, پریشان نہیں ہوں گے, مفلوق الحال نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بالکل. اب یہ تو پیسے دے چکی, کام اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ یا سبوح ہو, یا قدوس ہو, یا غفور ہو, یا ودود, اس کو آپ کثرت سے پڑھیں. اللہ رب العزت آپ کا بھی مسئلہ آسان کر دے, میرا بھی مسئلہ آسان کر دے انشاءاللہ. بالکل مولانا صاحب. معین الدین صاحب کا ایک سوال ہے جس میں انہوں نے اپنی بچی کی کڈنی کا ذکر کیا اور اس کچھ اثرات ہیں, یہاں تک کہ بینائی بھی کچھ کمزور ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ کچھ اثرات ہوں, اور اگر کہیں ان کے دائیں بائیں کوئی اچھے عالم ہوں تو ان سے رابطہ کر لیں. میری درخواست یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے آمن الرسول کا, یہ 3 آیتیں کم سے کم 3 مرتبہ آپ پڑھیں, اور ایسے ہی سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, 4 قل وغیرہ ملا کر کے پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اس بچی کو دیا کریں. انشاءاللہ افاقہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ. عبدالصمد صاحب فرمائیے, رامپور سے بول رہے ہیں, سوال کیا ہے آپ کا؟ عبدالصمد صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہلو جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. جی مجھے درود شریف کی اہمیت کے بارے میں بہن معلوم کرنا ہے. ضرور انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار اور انتظار کرنے کے لیے بہت شکریہ. ترنم صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی بہن سن رہے ہیں آپ کو. ترنم صاحب سوال بتائیے. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں, میرا بھائی باہر گیا ہوا ہے. ہاں. تھوڑا اس سے عقل بھی کم ہے, مطلب سمجھداری نہیں ہے ذرا سی بھی. ہاں. اس کے لیے کوئی دعا کر دیں. اور میری امی کی طبیعت خراب رہتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور وہ تو نماز بھی بہت پڑھتی ہیں لیکن ان کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے, درد رہتا, وہ بہت پریشان رہتی ہیں بس. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ایک بہت اہم سوال ہے کہ 92+ ہیں ان کے والد اور کافی بیمار ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کئی برسوں سے بستر پر ہیں, دونوں پیر جو ہیں وہ مفلوج ہو چکے ہیں. ان کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے مولانا صاحب. ان کے لیے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اولاً ان کے نام سے کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر دیں, اور ممکن ہے کچھ اس طرح کے غلطیاں ہوئی ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گرفت میں رکھا ہوا, ممکن ہے. تو اس کے لیے توبہ استغفار بھی کریں وہ اللہ رب العزت کے حضور میں, اور صدقہ وغیرہ نکالیں. صدقہ نکالنے کے ساتھ ساتھ ان سے جو مریض ہیں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کو کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ العزیز افاقہ ہوگا. اور جو گھر والے ہیں اگر وہ لوگ اس عمل کو کر سکیں کہ کبھی کبھی ان کے بغل میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں, اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ وہ سن سکیں, تو بہتر ہوگا. جی اب ترنم کے 2 سوال ہیں. اول تو والدہ کی طبیعت خراب ہے,
دوسرے بھائی جو ہے باہر گیا ہوا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے. اب کسی کی سمجھ پر سوالیہ نشان لگانا یہ بھی ایک طرح کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی نادانی ہو جاتی ہے. خیر دعائے خیر کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے بچوں کے بارے میں جس سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اس کے بارے میں یہی سوچتا ہے. مائیں اور باپ وغیرہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں بھائی وہ تو ناسمجھ ہے. حالانکہ سمجھدار ہو چکا ہے وہ اور سارے کام وہ کر لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ناسمجھ ہے. اور یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے, پیار کی بات ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس محبت کو پیار کو باقی رکھے اور خود ان کے لیے دعا کرتے رہیں اپنے بھائی کے لیے, اور ان کو یہ کہیں کہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ 7 مرتبہ اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز ان کے فہم و فراست اور دانائی کے اندر پختگی آئے گی. والدہ بیمار رہتی ہیں؟ والدہ بیمار رہتی ہیں, اگر دوا وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو اس میں یا سلام وغیرہ دم کر کے ان کو دیں, انشاءاللہ العزیز افاقہ. عبدالصمد صاحب کا سوال ہے, لیکن دریا کو کوزے میں بند کیسے کریں کہ ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں صرف درود شریف کی فضیلت. عبدالصمد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آج ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے, 30 سیکنڈ صرف رہ گئے ہیں اور اس میں آپ کے سوال کا حق ادا نہیں ہو سکے گا, لہٰذا آپ کے انتظار کو ہم اور طویل کر رہے ہیں. اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے کل انشاءاللہ جب ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں تو درود شریف کی فضیلت کو تفصیل کے ساتھ آپ سب تک پہنچائیں. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے شکریہ, ناظرین کی رہنمائی کے لیے شکریہ. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو جی سلام دیکھتے رہیں, ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.